बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद राशिद। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आगाही वन पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा ये व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। हम आपको देने जा रहे हैं बहुत एक्सक्लूसिव खबरें, बहुत हमारे पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स मौजूद हैं। किसका किस ओहदे के लिए नाम सामने आ चुका है, किसका नाम सामने आने वाला है, कौन अपोजिशन में बैठने जा रहा है, किसकी हुकूमत कहाँ बनने जा रही है और किसको राजी करने की कोशिश हो रही है और किसने किससे बात करने से मना कर दिया है। ये तमाम डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन तमाम डिटेल्स के से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश, हमारे पेज को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आते हैं अपने इंफॉर्मेशन की जाने। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वज़ारत उस्मा का ओहदा 99.99% चांस है कि वो शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में आ जाए। अब मैंने तो ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने आधा परसेंट 19 या 1% का चांस मार्जिन रखा था कि सियासत हरफ आखिर का नाम नहीं होती। सियासत में तमाम दरवाजे, तमाम ऑप्शंस खोले होते हैं। सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। तो फाइनली कल ये फैसला हो गया कि शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, जो मेरी राय थी, जो मेरा एक अपना तबसरा था, जो हमारे पास खबरें भी थीं कि अगर मैंडेट मिला, भारी मैंडेट मिला, 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत मिली तो बड़े मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अगर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी तो शहबाज शरीफ साहब ही उस हुकूमत के सरबराह होंगे। और मेरी राय भी यही थी कि ज़्यादा चांसेस छोटे मियाँ साहब के हैं। तो कल फाइनली ये फैसला हो गया कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को नए वज़ीर आज़म के तौर पर उनका नाम अनाउंस कर दिया और उन्हें नामजद किया है अपनी पार्टी की तरफ से। और कल बहैसियत पार्टी के सदर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि वज़ारत आला के लिए हमारी उम्मीदवार मरियम नवाज होगी। और इसके चांसेस पहले भी थे, पहले भी हम आपके सामने ये चंद एक नाम रख चुके थे और हमने एक नाम मलिक अहमद खान साहब का भी रखा था। और मलिक अहमद खान साहब का नाम भी बहुत बावसूख ज़राए से सामने आया था, लेकिन ज़ाहिर है मैंने जैसे कहा कि सियासत में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती, तो चांसेस ज़्यादा चांस तो यही था कि इलेक्शन से बहुत पहले से ये नाम सामने आ रहा था कि मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी, लेकिन मलिक अहमद खान साहब का नाम भी आया। और अब भी शायद किसी जगह जाके ऐसा हो, कहीं कोई फैसले चेंज हो, कहीं कोई बारगेनिंग मोड पे अगर कोई पार्टी आती है तो मलिक अहमद खान साहब एक उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मरियम नवाज साहबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। और ये पाकिस्तान की तारीख की पहली वज़ीर आला होंगी किसी सूबे की, खातून वज़ीर आला। तो ये भी अपने तौर पर एक तारीख बनने जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान के पहली वज़ीर आला बनेगी किसी सूबे की। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा उनके लिए। और यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि मरियम
बीबी को जो वज़ीर आला बनाया जा रहा है, ये उस जानिब पेश कदमी है पार्टी की जानिब से, उस जानिब पेश कदमी है पार्टी की तरफ से कि आने वाले वक्त में अगर वज़ीर आज़म कोई होगा पार्टी की तरफ से, तो वो नाम मरियम नवाज साहिबा का होगा। शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते किसी आगे जाके किसी वक्त, तो मरियम बीबी ये ओहदा संभालेगी। तो हो सकता है आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो यूँ समझें कि ये उनका एक ट्रेनी दौर होगा, एक अवामी ओहदा लेकर वो उनके डिलीवर करने के लिए वो एक बेहतरीन उनके पास मौका होगा, ताकि वो अपनी तमाम जो सलाहियतें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें, उनको मनवा सकें। तो ये तो हो गई वज़ीर आला पंजाब की बात और वज़ारत उस्मा की बात कि ये 2 नाम फाइनल हो चुके हैं। अब केपी में जो कि जहाँ पर पीटीआई बैक्ड, पीटीआई सपोर्ट आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं बड़ी तादाद में, और डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर हुकूमत बनाने जा रही है, वहाँ पर हुकूमत बनाने पोजीशन में है। तो वहाँ पर पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर साहब को, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में खबर दी थी कि उनका नाम अनाउंस किया गया है और उनके नाम पर गौर किया जा रहा है, मुश्ताक गनी साहब का नाम पर गौर किया जा रहा है। तो मेरी वो खबर सही साबित हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब को बाकायदा वज़ारत आला के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम अनाउंस कर दिया गया है। इसी तरह स्पीकरशिप के लिए भी एक उम्मीदवार, मेरे जहन से नाम उनका निकल गया इस वक्त, उनका नाम भी अनाउंस कर दिया गया है कि स्पीकर कौन होंगे। तो ये केपी के वज़ीर आला का भी फैसला हो चुका, अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला होंगे, और स्पीकर का भी फैसला हो चुका। और जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, वही इन्फॉर्मेशन सही साबित हुई कि अली अमीन गंडापुर के नाम के बाद। तो अब आते हैं विफाक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ारत उस्मा के लिए अपने जो कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया है वो है उमर अयूब साहब का नाम, कि उमर अयूब साहब हमारे वज़ारत उस्मा के कैंडिडेट होंगे। अब वो वज़ारत उस्मा की कैंडिडेट, चूँकि अब उन्होंने क्या सोच के अनाउंस किया है उमर अयूब साहब का नाम, क्योंकि तहरीक इंसाफ क्लेम तो ये कर रही है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है और हम हुकूमत बना सकते हैं। क्या अक्सरियती जमात के तौर पर उनका नाम अनाउंस किया गया है, या इस मैदान से बाहर नहीं रहना, तो कोई ना कोई हमने कैंडिडेट वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल करना है, तो इसलिए उमर अयूब साहब का नाम दिया गया है। ये बात सोचने की है, क्या तहरीक इंसाफ के पास एक वाज़ेह अक्सरियत होती तो क्या उस वक्त भी उमर अयूब साहब का ही नाम दिया जाता? तो बहरहाल इस वक्त तो यह नाम आ गया है, क्योंकि अपोजिशन लीडर के तौर पर जो नाम सामने आ रहे हैं वो गौहर खान साहब का नाम सामने आ रहा है कि अगर अपोजिशन में बैठती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो गौहर खान साहब वो अपोजिशन लीडर हो सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब का नाम सामने आया है। तो मेरी ज़ाती राय में अली मोहम्मद खान साहब एक बेस्ट चॉइस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बेहतरीन चेहरा है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब जानते हैं कि बहुत से उनके लीडर्स, जैसा कि उनका किरदार रहा है मुशगाफियों के हवाले से बहुत से लीडर्स का, कि किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब एक बहुत ही
تشریح کے ساتھ بات کرنے والے، بہت پڑھے لکھے، بہت ہی باوقار انداز میں بات کرنے والے شخص ہیں، اور ان کی شخصیت بھی بہت اچھی ہے، اور ان کے ساتھ جو اس گوہر خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک اچھے شخص ہیں. لیکن ساتھ میں ایک تیسرا نام اور بھی ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، شیر افضل مروت. اب شیر افضل مروت کو کون نہیں جانتا کہ جب سے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے ہیں تو وہ کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اور کہنے کے تو وہ ایک لائر ہیں، وکیل ہیں، لیکن انتہائی لوز ٹاک کرنے کے ماہر ہیں. بڑھ گیا پروگرام، بڑھ گیا، اور یہ انہی کا جو ہے یہ ہوئے الفاظ ہیں جو سوشل میڈیا پہ استعمال ہوتے ہیں، بڑھ گیا والا. تو اور لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ جو ہے نا وہ بھرپور رہتے ہیں. ان کا جو طریقہ کار ہے جس بات کرنے کا، تو لڑائی جھگڑا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ وہ سوار ہے اس گھوڑے پہ جو جنگ و جدل کے لیے تیار رہتا ہے. تو اب ان کے نام کے ساتھ علی محمد خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو علی محمد خان صاحب کا نام، چونکہ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے رہنما ہیں، شروع سے اس پارٹی کے ساتھ ہیں، لائل ہیں، وفادار ہیں، اور ایک بہت اچھے انسان ہیں، اور بہت باوقار اور بہت خوش گفتار ہیں انسان، اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس میجورٹی ہوتی، اور میجورٹی کے طور پر یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر میجورٹی ہوتی اور وہ حکومت بنانے جا رہے ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کو علی محمد خان صاحب کو اپنا امیدوار وزیر اعظم کے لیے نامزد کرنا چاہیے تھا. ایسا ہوتا. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ گوہر ایوب خان کا نام، وہ عمر ایوب خان کا جو نام لیا گیا ہے، وہ اگر میجورٹی میں ہوتے تب بھی ان کا نام لیا جاتا، یا صرف اس مقصد کے لیے لیا گیا ہے کہ ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا. تو بہرحال تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نام سامنے آئے ہیں. میں نے پی ایم ایل این کا ذکر بھی کر دیا. اب آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان معاملات چل رہے ہیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. لیکن تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو بانی ہیں، بانی چیئرمین، بانی پارٹی کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب، تو انہوں نے یہ ہدایات دی ہے کہ کسی بھی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، اور نہ ہی ایم کے این کے ساتھ ہم بات کریں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج ایک وفد مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچا ہے، کیا کہتے ہیں، اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں پی ٹی آئی کا ایک وفد. اور یہ بہت اچھا آغاز ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ انہوں نے اس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، جو کہ ان کے حریف، بڑے حریف سمجھے جاتے ہیں، ان کے پاس پہنچے ہیں، اور وہاں بات کی ہے کہ الیکشنز کے جو تحفظات ہیں مولانا صاحب کو، تو وہ ہمیں بھی ہیں. ان کے ساتھ الیکشن کے ریزلٹس کے حوالے سے بات کی. تو جہاں پی ٹی آئی ان سے بات کر رہی ہے تو جمہوری طریقہ اپناتے ہوئے، ایک ریکنسیلیشن کی طرف جاتے ہوئے، ایک ریکنسیلیشن کا دروازہ کھولیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بات کریں اور کرنی چاہیے. اور یہی جمہوری طریقہ ہے. جمہوری قوتیں اسی طرح آگے بڑھتی ہیں. تو اگر آپ اپنے دروازے بند کر لیں گے تو کیسے کام آگے چلے گا؟ تو پھر تو یہ سارے سب طرف سے دروازے بند ہو گئے تو آپ ایک بند گلی میں چلے جائیں گے. اور اس کا اندازہ تو پاکستان تحریک انصاف کو اب تک ہو چکا ہوگا کہ اپریل 2022 کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنے لیے دروازے بند کیے اور ایک بند گلی میں پہنچ گئی اور وہاں جا کے پھنس گئی، تو اس کا اندازہ تو انہیں ہو گیا ہوگا. تو اب
آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے مذاکرات کی طرف۔ ان کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور 2 دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے، اور ان دو کیا صورتحال سامنے آئی ہے اب تک کے مذاکرات کی؟ صورتحال یہ ہے کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی، کیبنٹ میں وزارتیں نہیں لینا چاہتی۔ کیوں نہیں لینا چاہتی؟ اس لیے کہ جو بھی حکومت بنے گی، چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ بنائیں یا ایک اتحادی حکومت بنے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی اور MKM کے اور دوسرے آزاد لوگوں کی، باپ پارٹی کی مل کے IPP والے شامل ہوں، جو بھی حکومت بنے گی اسے آنے والے دنوں میں بہت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ IMF کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے اور شہباز شریف صاحب یہ پہلے کہہ چکے ہیں ہمیں حکومت بنانے کے فوراً بعد IMF کے پاس جانا ہوگا اور ان سے ایک نئے معاہدہ، اور اگلے 3 سال کے، اور نیا معاہدہ جو ہوگا خبریں یہ بھی ہے کہ وہ بھی اگلے 3 سال کے لیے ہوگا۔ اور بہرحال یہ پاکستان کی اس وقت معاشی ضرورت، جو صورتحال ہے اس کی ضرورت ہے، تو پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ان سخت فیصلوں کا تمام وہ بوجھ اپنے سر لے، تو وہ ان سخت فیصلوں میں ان جو غیر عوامی قسم کے فیصلے ہیں ان کا حصہ نہیں بننا چاہتی، لیکن وہ اقتدار سے کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی، لیکن وہ اقتدار میں اپنا حصہ بھی چاہتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا اور یہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ زرداری صاحب کو صدارت کا عہدہ آفر کیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ زرداری صاحب کے لیے صدارت کا نام لیا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی صدارت کا عہدہ مانگ بھی رہی ہے اور صوبوں کے گورنرز بھی مانگ رہی ہے، ان کی ڈیمانڈ یہ بھی سامنے آئی ہے، اور اسپیکرشپ اور چیئرمین شپ کے لیے بھی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ہم اقتدار کے مزے بھی لیں گے، اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے، اپوزیشن بھی کریں گے۔ اپوزیشن کرنے کا مطلب ہے عوامی حمایت حاصل کریں گے، اور جو غیر عوامی قسم کے فیصلے ہیں ہم ان کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، ہم اپنے سر وہ ان کا وبال نہیں لیں ان غیر عوامی فیصلوں کا۔ تو پیپلز پارٹی ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتی ہے۔ تو بہرحال اس وقت حامد میر صاحب کے بقول بہت کوششیں ہو رہی ہیں اور سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں PMLN کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ PMLN کتنی اس میں کامیاب ہوتی ہے اور کیا فارمولہ طے پاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے کابینہ کا حصہ بننے کے لیے، کیونکہ PMLN کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ ایک سولو فلائٹ لیتے ہوئے خود اس حکومت کو چلائے، اور کیونکہ اگر پاکستان PMLN خالی حکومت میں ہوتی ہے اور وہ ایک اپنی کابینہ لے کے چلتی ہے MKM اور باپ پارٹی اور IPP کو لے کر، تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہے کہ یہ حکومت اتنی مضبوط نہ ہو اور آئندہ 2-2.5 سال میں 2 سال میں 2.5 سال میں یہ چلتی بنے، کیونکہ PMLN کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی عہدوں پر بیٹھ کر اور پھر اس کے مزے لے کر اپوزیشن بھی کی تو اپوزیشن میں یہ ہمیں تنگ بھی کریں گے۔ تو میں کھلی باتیں کر رہا ہوں آج، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایکسکلوسیو یہ ویلاگ ہوگا، تو یہ تمام چیزیں PMLN کے جو وہ مد نظر ہیں، اور دوسری مشکل یہ آن پڑی PMLN کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں جو سیٹیں دی گئی ہیں وہ ہماری جو حصہ بنتا ہے، جو ہم نے سیٹیں جیتی ہیں اس سے بہت کم ہے، یہ ہمیں ہروایا گیا ہے۔
اس لیے وہ احتجاجاً حکومت میں نہیں بیٹھیں گے اور حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. تو انہوں نے اس الیکشنز کے ریزلٹس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے پی ایم ایل این کو، نواز شریف صاحب کو بھی کہا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن میں بیٹھے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ آج پھر ایک رابطہ ہوا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے، ہائی لیول جو کانٹیکٹ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور انہیں کہا گیا ہے، ان سے درخواست کی گئی ہے کہ براہ مہربانی ہمارے پاس آ کر جو ہے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے، حکومت کا حصہ بنے. اور کیونکہ اس وقت ملک کو کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک لیڈر نہیں چلا سکتا، لہٰذا آپ ملک کو چلانے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہی بات کہ انہیں اپنے جو تحفظات ہیں وہ بھی انہوں نے سامنے رکھے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ ریزلٹس ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں تو ہروایا گیا ہے. بالکل اسی طرح جیسے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری سیٹیں وہ دوسروں کو دی گئی ہیں، لیکن ہم پارلیمنٹ سے باہر نہیں رہیں گے، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور لیکن احتجاج بھی کریں گے. انہوں نے کال بھی دے رکھی ہے کہ ہمارا یہ احتجاج ہوگا اور یہ پرامن احتجاج ہوگا. اور اس وقت بلوچستان کے کئی نیشنلسٹ پارٹیاں بلوچستان میں وہ احتجاج کر رہی ہیں الیکشنز کے ریزلٹس کے حوالے سے، اور جگہوں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے. تو جماعت اسلامی نے بھی یہ کال دے رکھی ہے احتجاج کی. تو پارلیمنٹ سے تو کوئی باہر نہیں ہو رہا. پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، اور اب ان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پارلیمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ 2022 میں ان کا جو استعفے دینے کا فیصلہ تھا وہ کتنا غلط تھا، آج ان کو سمجھ میں آ رہا ہو. اور یہی فیصلہ، یہی بات ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں. تو پاکستان تحریک انصاف جہاں پہلے وہ کہتی تھی کہ جی ہماری 130 نشستیں، پھر انہوں نے کہا جی ہماری 150 کے قریب ہم نے نشستیں لے لی ہیں، ہماری 150 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں. پھر انہوں نے 170 کی فگر کا کہا کہ ہم 170 نشستیں حاصل کر چکے ہیں. اور اب رپورٹ یہ ہے میرے پاس کہ پاکستان تحریک انصاف 180 نشستیں کلیم کر رہی ہے کہ ہم 180 نشستوں پر جیتے ہیں. مطلب کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ 180 نشستوں پر آپ جیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو مطلب دوسری پارٹیاں تو آرام کر رہی تھی گھر میں بیٹھ کے، 180 نشستیں کیسے جیتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ فارم 45 جس میں پہلی تحفظات ہیں، خود آپ کے اپنے ریزرویشنز ہیں، آپ کی اپنی تحفظات ہیں. تو 180 نشستیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کہاں سے چلے؟ پہلے 100، 130، 150، 170، اب 180 نشستوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کسی کی بھی. تو وہی بات کہ پاکستان تحریک انصاف روز بروز ایک نئی بات سامنے لے کے آ رہی ہے، اور اس الیکشنز کو جتنا جو ہے متنازع ہو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں، بین الاقوامی قوتیں، ان تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جی وہ پہلے ہی بین الاقوامی امریکہ کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے پہلے ہی کہا گیا ہے کہ جی ہمیں اس میں تحفظات ہیں اور اس کی انکوائری کی جائے، جس کا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہم کسی کے کہنے پہ انکوائری نہیں کریں گے. ہم کسی کے کہنے پر انکوائری کی کیوں کریں؟ یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، ہمارے اندرونی معاملات ہیں. اور اگر ہمارے تحفظات، ہمارے الیکشنز کے معاملات ہیں، تو آپ کے یہاں اسی قسم کے واقعات کیپٹل ہل میں بھی ہوئے تھے، اور آپ کے الیکشنز پر بھی اس وقت انگلی اٹھی تھی. تو بہت امریکہ کو کیا یہ نظر نہیں آتا ہمارے لوگوں کو؟ وہ اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ وزیر اعظم صاحب نے بہرحال بالکل صحیح جواب دیا. تو عمران خان صاحب کی طرف سے جیل سے
جو ان کے پاس جیل میں وہ گئے ہیں، جیل سے یہ پیغام لے کر آئے کہ جی امریکہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی امریکہ کو یہ کہا جائے کہ جی وہ یہ پیغام پہنچایا جائے، اور لوگ اور ملک بھی جو ہے اس سلسلے میں وہ اپنا پریشر بڑھائیں۔ تو یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ جہاں آپ ایجوٹیشن کی بات بھی کر رہے ہیں، جبکہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک 9 مئی جیسا واقعہ دوبارہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ نہ کرے ایسا واقعہ دوبارہ ہو تو ملک میں کیسا خلفشار ہوگا؟ کس جانب لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ تو پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے سب کو مل بیٹھ کے ایک قومی حکومت بنانی چاہیے۔ اللہ کرے سب ایسا سوچیں اور سب ملک کی ترقی کے لیے مل بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔